अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी आ गई। डेल्टा वायरस के मरीजों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। महलिक वायरस मजीद 32 जिंदगियाँ निकल गया। 3752 नए मरीज सामने आ गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मरियम नवाज नताइज तस्लीम करने से इंकारी। शहबाज गिल बोले, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है। फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन अपनी क़यादत और सियासत दोनों पर नज़रसानी करे। पाकिस्तान ने अफगान फ़ौज के 5 अफसरों समेत 46 फ़ौजियों को पनाह दे दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान पहुँचने वाले अफगान फ़ौजियों को खुराक, शेल्टर और तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। PTI सिंध में भी आइंदा हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं, कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक जो कहा वही हुआ। अपोजिशन 2023 में भी धांधली का रोना रोएगी। नूर कत्ल केस में मुलजिम का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत ने पुलिस को मुलजिम से तफ्तीश करके 28 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। धांधली का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं, कोई माने या ना माने वो 3 में ना 13 में हैं। कश्मीरी समझदार और बाशऊर कौम है। सी व्यू पर फंसे जहाज़ के रेत में मज़ीद धंसने का खदशा। जहाज़ के मालिक ने इंश्योरेंस क्लेम की दरख्वास्त दे दी। जहाज़ को हुए नुकसान के तख्मिये के बाद क्लेम की रकम का तयन होगा। ओंटारियो में मुख्तलिफ वैक्सीन की 2 खुराकों के हवाले से परेशान शहरियों का मसला हल। टोरंटो और पील में वैक्सीनेशन के वक्त लोग वैक्सीन का इंतखाब कर सकेंगे। टोरंटो में वैक्सीनेशन को मज़ीद तेज़ करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,26,215 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,547 हो गईं। कैनेडियन हुकूमत का अफगानिस्तान में कनाडा की मदद करने वाले अफगानियों से मुतालिक बड़ा फैसला। इमिग्रेशन के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। कैनेडियन हुकाम कहते हैं कि मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग के फैलाव में कमी। 250 के करीब मुकामात पर ताहाल आग बुझाई ना जा सकी। मैक्सिको से 100 फायर फाइटर मुकामी इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच गए। तालिबान के ज़ेर असर अजला की तादाद 220 हो गई। अफगान हुकूमत का कब्जा वापस लेने का दावा। अमरीकी जनरल कहते हैं कि अफगान फ़ौज की दरख्वास्त पर तालिबान पर बमबारी तेज़ कर दी। 1 माह में अफगान शहर कंधार से 1.5 लाख अफराद की मुंतकली। बुरा तासुर पेश करने पर चीन की अमरीका को तनबीह। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमरीका किसी तरह चीन को अपने मसाइल का कसूरवार ठहराना चाहता है। अमरीकी अपनी इंतहाई गुमराहकुन जहनियत और ख़तरनाक पॉलिसी को तब्दील करे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 19,49,62,000 तक जा पहुँची। इस मूजी वायरस से अमवात 41,78,291 हो गईं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट का फैलाव तेज़ हो गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 32 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 23,048 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,08,446 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستان بھر میں کرونا وبا دوبارہ ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرنے لگی ہے، جس کے بعد مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 7.5% سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,53,238، سندھ میں 3,67,092، خیبر پختونخوا میں 1,41,925، بلوچستان میں 29,571، گلگت بلتستان میں 7,747، اسلام آباد میں 85,780، جبکہ آزاد کشمیر میں 23,093 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈیلٹا وائرس کے کیسز میں اضافے کے حوالے سے ڈاکٹر جمیلہ کا کہنا تھا، پہلے ہم کافی کنٹرول کر چکے تھے کرونا کی اس لہر پہ، لیکن اب یہ جو فورتھ ویو ہے وہ زیادہ خطرناک بھی ہے اور اس کے سمٹمز بھی پہلے سے ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو ہماری میڈیا، ہمارے ہیلتھ ورکرز، ہمارے جو بھی سوشل ورکرز ہیں وہ اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھائیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں ویکسینیشن کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے اور خوف و ہراس بھی ہے، کیونکہ دن بدن اسپیشلی جو اربن ایریاز ہیں، شہری علاقے ہیں، ان میں اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں اب تک 1,57,17,061 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,947 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,27,599 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,677 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 32 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,048 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,944، سندھ میں 5,833، خیبر پختونخوا میں 4,420، اسلام آباد میں 793، بلوچستان میں 325، گلگت بلتستان میں 123 اور آزاد کشمیر میں 610 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈیلٹا وائرس کے کیسز میں اضافے کے حوالے سے ڈاکٹر راشد کا کہنا تھا، بہت مشکل ہو جائے گا، بہت انتہائی مشکل ہو جائے گا کور کرنا، کیونکہ ایک تو آکسیجن جو سب سے مین چیز ہے اویلیبل، اور اس کو لگانا انتہائی جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا اس چیز کی بڑی کمی ہے، اور یہ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لاشوں پہ لاشیں پڑے رہیں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا۔ تو خدادہ میں یہی آپ سے جو ہے نا عرض کروں گا کہ آئیے ویکسین لگائے، اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کریں اور اپنے آپ کو سیف کریں۔ کرونا کے بڑھتے کیسز اور صورتحال مزید تشویشناک ہونے کے پیش نظر سندھ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر عائد کردہ پابندیوں کا نفاذ ہو گیا ہے، جس کے باعث مارکیٹیں شام 6 بجے بند کرا دی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بندرگاہیں سی پیک کے ذریعے اہم تجارتی راستوں کی بنیاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے ملاقات کی اور وزیر اعظم کو ازبکستان دورے کے بعد باہمی تعاون و تجارت کے معاہدوں پر پیش رفت اور سرمایہ کاروں کی طرف سے مثبت نتائج کی پیش گوئی سے آگاہ کیا۔ مشیر تجارت نے وزیر اعظم کو باقی وسطی ایشیائی ریاستوں بالخصوص تاجکستان کے متوقع دوروں کی حکمت عملی اور اس سے سرمایہ کاری اور تجارت کے حوالے سے حاصل ہونے والے نتائج سے بھی آگاہ کیا، اور رواں ہفتے سرمایہ کاری بورڈ کے اجلاس اور رواں ماہ مختلف چیمبرز آف کامرس کے متوقع اجلاس اور اس کی حکمت عملی پر بھی بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے وسطی ایشیائی ریاستوں سے تجارتی تعلقات کے استحکام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بشمول ان ریاستوں کے خطے بھر کو سمندر تک رسائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل قریب میں پاکستان کی بندرگاہیں سی پیک کے ذریعے اہم تجارتی راستوں کی بنیاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم نے وزارت تجارت اور سرمایہ کاری بورڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ وسطی ایشیائی ریاستوں سے تجارتی تعلقات بڑھانے کو ترجیح دینے کی کوششوں کو سراہا۔ گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور وہ کسی اتحاد کے بغیر ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ الیکشن میں پولنگ کا ٹرن آؤٹ 58% رہا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 میں سے 42 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 25 نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے 9 اور مسلم لیگ نون نے 6 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس نے بھی ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کی ہے۔
الیکشن کمیشن نے LA-6 باغ کے 4 پولنگ اسٹیشن پر تنازع کے باعث نتائج روک لیے گئے۔ ان 4 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا فیصلہ آج ہوگا۔ اس حلقے کے 163 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج میں PTI کے سردار میر اکبر کو پیپلز پارٹی کے سردار قمر الزمان پر 196 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 2021 میں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ 6,13,590 ووٹ حاصل کیے، جس کی شرح 32.5% بنتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے 4,91,091 ووٹ لیے، جس کی شرح 25.65 بنتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 3,49,895 ووٹ لیے، جس کی شرح 18.28% بنتی ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کشمیر انتخابات میں تحریک انصاف کی شاندار کامیابی عام آدمی کے وزیر اعظم عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے PTI پر آزاد کشمیر کے انتخابات میں تشدد اور دھاندلی کا سہارا لینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابی قواعد کی خلاف ورزیوں پر PTI کے خلاف کارروائی میں ناکام رہا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے انتخابی نتائج پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے نتائج تسلیم نہیں کیے ہیں اور نہ کروں گی۔ میں نے تو 2018 کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے اور نہ اس جعلی حکومت کو مانا ہے۔ اس بے شرم دھاندلی پر کیا لائحہ عمل ہوگا، جماعت جلد فیصلہ کرے گی۔ ادھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے مریم نواز کی جانب سے آزاد کشمیر انتخابات سے متعلق ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، آپ تو کسی پراپرٹی کی ملکیت بھی نہیں مانتی تھیں، پھر ماننا پڑا، اب یہ بھی ماننا پڑے گا۔ بیگم صفدر صاحبہ۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مریم صفدر مودی کے یاروں کی شکست واضح ہو گئی، آپ نے کھسیانی بلی بن کر کھمبا نوچنا شروع کر دیا ہے۔ کشمیر کی عوام نے RSS کی انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف بات نہ کرنے والی نون لیگ کو فل اسٹاپ لگا دیا ہے۔ پاکستان نے افغان نیشنل آرمی کے 5 افسروں سمیت 46 فوجیوں کو پناہ دی ہے۔ پاک آرمی نے معلومات اور ضروری کارروائی کے لیے افغان آرمی سے رابطہ کیا ہے، جنہیں قانونی عمل سے گزار کر افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے افغان نیشنل آرمی کے 5 افسروں سمیت 46 فوجیوں کو پناہ دے دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چترال ارندو سیکٹر کے پاس تعینات افغان آرمی کے کمانڈر نے پناہ لینے کے لیے پاک فوج سے رابطہ کیا۔ یہ افغان سپاہی پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر واقع اپنی چوکی پر مزید قبضہ جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے، لہٰذا ان 5 افسران سمیت 46 افغان فوجیوں کو پاکستان میں پناہ اور محفوظ راستہ دیا گیا، جس کے بعد 46 فوجی چترال ارندو سیکٹر پہنچے۔ ISPR کے مطابق پاکستان پہنچنے والے افغان فوجیوں کو خوراک، شیلٹر اور طبی امداد فراہم کی گئی۔ پاک آرمی نے معلومات اور ضروری کارروائی کے لیے افغان آرمی سے رابطہ کیا ہے۔ افغان فوجیوں کو قانونی عمل سے گزار کر افغان حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ 1 جولائی کو بھی 35 افغان فوجیوں نے پاکستان سے پناہ مانگی تھی اور انہیں بھی پناہ اور محفوظ راستہ دے کر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کاش اس ملک میں بھی ایسا نظام ہو کہ خواتین کو قتل کرنے والوں کو جلد از جلد پھانسی دی جائے۔ خواہش ہے چین کے نظام کی طرح یہاں قاتل کو موقع پر سزا ملے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے بڑا پیسہ خرچ کر کے 2-3 سیٹوں کا اضافہ کیا، اگلی بار سندھ میں بھی PTI کی حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے کہا کہ ملزم کا نام ECL میں ڈالا جائے گا، ملزم کے والد کو گرفتار کیا ہے، ملازمین کو بھی گرفتار کیا ہے۔ نور مقدم کیس میں ملزمان کے نام ECL میں ڈالنے کے لیے اسی ہفتے کابینہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ملزمان کے نام فوری طور پر INL میں ڈال رہے ہیں۔ یہ نور مقدم کا کیس میں PNIL پہ اور بلیک لسٹ ڈال دیا اس ملزم کو ہم نے، اس کے باپ کو بھی پکڑ لیا اور اسی ہفتے اس کا ECL میں نام ڈالنے کے لیے بھی کیبنٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ افغان پالیسی پر فیصلہ فارن آفس نے کرنا ہے۔ ہماری سول آرمڈ فورسز بارڈر پر لگی ہوئی ہیں، افغان آرمی آفیسرز آج یا کل واپس چلے جائیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ نادرا میں تصحیح اور تجدید کا نیا نظام لانے لگے ہیں، تصدیق، تجدید اور تصحیح کی نئی پالیسی لا رہے ہیں۔ جو شناختی کارڈ مشکوک ہوں گے ان کو میسج بھیجیں گے،
دیکھیں گے کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ شخص پاکستان کے شناختی کارڈ سے فائدہ تو نہیں اٹھا رہا۔ جو غیر ملکی بغیر ویزا تجدید کے پاکستان میں ہیں وہ 14 اگست تک پاکستان چھوڑ دیں۔ ہم نادرا میں پالیسی لانے جا رہے ہیں کہ یہ جو تھمب کے ذریعے آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے اس کو ہی بحال رکھا جائے گا، اور وہ جو پالیسی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹیفائی کر دے تو اس کو شناختی کارڈ جانے دیا جائے گا۔ تصدیق، تجدید اور تصحیح کی نئی پالیسی لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف مودی کے ساتھ پگڑی بدل سکتے ہیں۔ اگر نواز شریف واپس آنا چاہیں تو انہیں فی الفور چارٹرڈ طیارہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ اب نام کے ساتھ میاں نہیں لکھتے۔ یہ کشمیر کے ٹھیکیدار کدھر سے بن گئے؟ کشمیر میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، بے روزگاری کا سمندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی عمران خان۔ انہوں نے کل آخری پیغام دیا ہے کہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، چارٹرڈ جہاز دینے کو تیار ہیں، وہاں بیٹھ کر اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی عمران خان تقریریں نہ کریں۔ باقی نواز شریف صاحب نے کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی عمران خان، اور اس ایجنڈے پہ وہ کسی انتہا تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ اور اگر انہوں نے آخری جو کل پیغام دیا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف نے تو اپلیکیشن نہیں دی اترنے کے بعد، اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو فی الفور ان کو چارٹر جہاز دیا جا سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنے کیسز کا مقابلہ کریں۔ عدالت نے نور قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 28 جولائی تک ملتوی کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عدالت نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تھانہ کوہسار پولیس نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اسلام آباد کچہری میں ڈیوٹی مجسٹریٹ سہیب بلال رانجھا کے سامنے پیش کیا۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا۔ سرکاری وکیل ساجد چیمہ کا کہنا تھا کہ ملزم ظاہر جعفر سے پسٹل ریکور کر لیا گیا ہے، اب اس سے موبائل ریکور کرنا ہے، لہٰذا عدالت ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کرے۔ ملزم نے عدالت کے سامنے انگریزی زبان میں کہا کہ میں سن نہیں سکتا، جس پر عدالت نے ملزم کو روسٹرم پر لانے کی ہدایت کی۔ ملزم کے وکیل نے عدالت کے سامنے موقف پیش کیا کہ پولیس نے ملزم سے جو ریکوری کرنی تھی کر چکے، اب مزید جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے۔ کوئی قانونی پوائنٹ بھی نہیں کہ ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ مقتولہ کے والد شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور نے بھی عدالت کے سامنے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی حمایت کرتے ہوئے عدالت کو موقف دیا کہ کیس میں مزید دفعات لگی ہیں، شریک ملزمان بھی گرفتار ہوئے، عدالت ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کرے۔ قبل ازیں اسلام آباد پریس کلب کے باہر نور مقدم کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ اس موقع پر نور مقدم کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر آمنہ سلمان بٹ کا کہنا تھا، آج حکومت کی ناک کے نیچے اتنا ظلم ہو چکا ہے، ہماری اپنی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ خدارا یہ جو آج نور کے ساتھ ہوا ہے اور جتنی بھی نور جیسی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کریں پلیز۔ اس وائلنس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی شامل ہیں، لوور طبقے کے بھی لوگ شامل ہیں، آپ کچھ کریں، کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ شمع روشن کرنے کی تقریب میں مرد، خواتین، بچے اور بوڑھوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ تعزیتی تقریب میں شریک عالمی شہرت یافتہ گلوکار عدنان سمیع کے بھائی جنید سمیع خان کا کہنا تھا، اور یہ جو ہو رہا ہے پیچھے، دس از میڈنس، اس بندے کو جعفر نام ہے نا ہینگ کریں اور ایک مثال بنائیں کہ یہ کبھی پھر سے نہ ہو، عورت کی عزت کریں۔ تعزیتی تقریب کے شرکاء اپنے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ تعزیتی تقریب میں شامل سید حسنین زیدی کا کہنا تھا، بہت بڑا ظلم ادھر پہ ہوا ہے، شہر میں ہوا ہے، اور ایک بچی کے ساتھ نہیں 3-4 بچیوں کے ساتھ 3-4 دنوں میں ہوا ہے، خاص طور پر نور کے ساتھ جو بالکل پچھلی گلی میں ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم آئے ہیں تاکہ ایسے ظلم پہ دوبارہ نہ ہو، اس شہر میں دوبارہ اس طرح کا بربریت نہ ہو۔ تعزیتی تقریب کے شرکاء نے نور مقدم کے قتل میں ملوث ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے نوٹ کو عزت دو کے نعرے کو یکسر مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، محترمہ ہوش کے ناخن لیں، عوام کی رائے کو قبول کر لیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فردوس عاشق ایوان نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں 2 بیانیے چل رہے تھے۔ ایک بیانیہ کشمیر کے لیے جانیں دینے والوں سے متعلق تھا، اس بیانیے میں مودی کا دہشت زدہ چہرہ بے نقاب کرنا تھا۔ فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیانیے کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی، جبکہ دوسری طرف قومی سلامتی کو پارا پارا کرنے کا بیانیہ تھا۔ مسلم لیگ نون نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو نقصان پہنچایا۔ اس الیکشن کے اندر 2 طرح کے بیانیے چل رہے تھے۔ ایک بیانیہ پوری قوم، ملک کی 22 کروڑ عوام اور اس کی سلامتی کے ساتھ جڑے دفاع اور قومی سلامتی کے جو ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے امین ہیں، ان کی لازوال قربانیاں، شہادتیں اور کشمیریوں کے لیے مسلسل مکمل حق خود ارادیت کے لیے سپورٹ اور بین الاقوامی سطح پہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس بیانیے کو اجاگر کر کے مودی کا بھیانک، سیاہ، مکروہ، دہشت گردی کے ساتھ جڑا جو چہرہ تھا اس کو بے نقاب کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جعلی راج کماری نے انتشار کی پنیری بونے کے لیے کشمیر کے دورے کیے۔ کل ثابت ہو گیا کشمیری وزیر اعظم عمران خان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پوری قوم نے حساس معاملات پر زہر اگلنے والی زبان کو دیکھ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہی خاندان کا ایک ذاتی ملازم حلقوں میں پھرتا رہا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کرتا رہا۔ پنجاب میں گجرانوالہ کے سوا کسی جگہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اپوزیشن اپنے مفاد کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگاتی رہی۔ کشمیریوں نے منہ توڑ جواب دے کر پاکستان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ اور آپ نادانی میں، ناسمجھی میں، آپ بار بار اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مار رہی، آپ اپنے پاؤں کلہاڑی پہ مار رہی ہیں۔ اور جب آپ اپنے پاؤں کلاڑی پہ مار رہی ہیں تو آپ کے پاؤں جو ہیں کشمیریوں نے کاٹ دی ہیں، آپ کی جڑیں کشمیریوں نے آزاد جموں کشمیر میں کاٹ دی ہیں۔ اور میں کشمیریوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی کشمیر کا مسئلہ ہر عالمی فورم پر لے کر جائے گی۔ کشمیریوں کو ترقی کرتا نیا کشمیر مبارک ہو۔ کراچی کے ساحل سی ویو پر پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے ٹگ بوٹس کو آپریشن کی اجازت نہیں مل سکی، جس کے باعث جہاز کے ریت میں مزید دھنسنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے ساحل سی ویو پر پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے ٹگ بوٹس کو آپریشن کی اجازت نہ مل سکی، جہاز کے ریت میں مزید دھنسنے کا خدشہ ہے۔ ٹگ بوٹس کل صبح سے کراچی میں اجازت اور انتظامات مکمل ہونے کے منتظر ہیں۔ کے پی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہینگ ٹین 77 جہاز کے مالک نے انشورنس کلیم کی درخواست دے دی۔ جہاز کو ہوئے نقصان کے تخمینے کے بعد کلیم کی رقم کا تعین ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کلیم کے تخمینے کے لیے نجی کمپنی نے تیاریاں شروع کر دی۔ انشورنس کلیم لاکھوں ڈالرز ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سی ویو کے ساحل پر کئی روز سے مال بردار بحری جہاز پھنسا ہوا ہے۔ سی ویو پر پھنسے کارگو جہاز میں لاکھوں لیٹر ڈیزل موجود ہونے کا انکشاف بھی ہوا تھا۔ شپنگ ماہرین کے مطابق استنبول سفر کے لیے جہاز میں تقریباً 5 لاکھ لیٹر ڈیزل موجود ہونا چاہیے۔ تسمان اسپرٹ کی طرح جہاز سے تیل رسنے کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔